अस्सलाम वालेकुम। मौला गरीब नवाज़ आप सबको सलामत व आबाद रखें, शाद आबाद रखें। बस अभी हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में ही मौजूद हैं और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम देना है, वो भी ईद गदीर के हवाले से, जो कि 18 ज़िलहज को, ज़िलहज के महीने में 18 तारीख़ को ईद गदीर मनाई जाती है। जितनी भी खानकाह हैं, जितनी भी बारगाह हैं, बिलखुसूस हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में भी हर साल बड़ी शान व शौकत से, धूमधाम से ये ईद गदीर मुनक्किद की जाती है, मनाई जाती है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ईद गदीर क्या है। काफ़ी लोग तो ईद गदीर जानते हैं, काफ़ी तमाम आलम इस्लाम में ईद गदीर मनाई जाती है, तमाम मोमिनीन मनाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि ईद गदीर क्या है, क्योंकि अभी तक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा यही सुनते आए हैं, लेकिन ईद गदीर क्या है। ईद का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि ईद का मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं। ईद का मतलब है, अगर आप उर्दू लुगत के अंदर देखेंगे ट्रांसलेशन डिक्शनरी में उर्दू के अंदर, तो ईद का मतलब है खुशी का दिन। जिस तरह से रमज़ान के रोज़े तकमील होते हैं, मुकम्मल होते हैं, तो हम ईद उल फित्र मनाते हैं, यानी खुशी का दिन ईद मनाई जाती है। और इस ज़िलहज के महीने में अभी हमने 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़िदिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िदिया कबूल होने पे, कुर्बानी कबूल होने पे, और हज की तकमील होने पे, हज मुकम्मल होने पे ये हमने ईद उल अज़हा मनाई, यानी खुशी का दिन। तो इससे ईद का मतलब खुशी का दिन। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसा कि मौला की फरमान है कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन उससे कोई गुनाह ना हो। जिस दिन आप कोई गुनाह ना करें, वो आपके लिए ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन। तो ईद से मुराद है खुशी का दिन। तो ईद गदीर क्या है? ईद गदीर जो है, ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन गदीर का। और गदीर क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाअल्लाह पूरा तफसीर से कि ईद गदीर क्या है और ईद का दिन। तो ईद गदीर ये है जिस दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए विलायत का ऐलान हुआ, विलायत की इब्तिदा हुई। जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विलायत की इब्तिदा करी। जिस तरह से तौहीद है, नबूवत है, रिसालत है, उसी तरह से इमामत भी है और विलायत भी है। तो ये इमामत और विलायत की इब्तिदा के दिन को गदीर कहा जाता है। और इस दिन दीन मुकम्मल हुआ। हम ईद उल फित्र मनाते हैं, तो ये ईद उल फित्र रोज़े मुकम्मल होने पे है, इस दिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ। और 10 तारीख़ को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। इस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िदिया कुर्बानी कबूल हुई और हज मुकम्मल हुआ, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन ईद गदीर जो 18 ज़िलहज है, इसकी अगर आप तफसीर के अंदर देखेंगे तो इस दिन पे सनद मिली दीन मुकम्मल होने की। इस दिन दीन मुकम्मल हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हुए तमाम आलम इस्लाम से, और नियामतें तमाम हुई। सारी नियामतें भी उम्मत पे तमाम कर दी गई है इस दिन। तो ये इस हिसाब से बहुत खुशी का दिन है। और हमको ये नियामत उज़्मा, नियामत अता की गई कि अल्लाह की तौहीद भी हम तक पहुँच गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी हम तक पहुँच गई, और मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का भी ऐलान हो गया, तो विलायत भी हम तक पहुँच गई। तो ये नियामतें तमाम हमको अता हुई। नियामत उज़्मा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने शुक्र के सजदे करें उतना कम है। और यही वो दिन है जिस दिन से सूफ़ीज़म की शुरुआत हुई, क्योंकि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगम्बर हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि आप आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगम्बर हैं। आपके बाद जो नबूवत का दरवाज़ा है वो बंद हो रहा है, तो आपके बाद कोई नबी नहीं। तो अब जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो आगे तवील ज़माना आएगा। जैसा कि ये जो बात है ईद गदीर की 1400 साल पहले की है, तो 1400 साल गुजर गए और आगे भी किसी को नहीं मालूम, तवील ज़माना आएगा ता क़यामत तक। तो इस ज़माने में दीन की जो है तबलीग कौन करेगा? दीन का पैगाम, अल्लाह का पैगाम लोगों तक कौन पहुँचाएगा? क्योंकि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबूवत का दरवाज़ा बंद, कोई नबी नहीं आएगा। तो जहाँ से नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ,
تو 18 ذی الحج کو اللہ رب العالمین کا پیغام آیا اور ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو 18 ذی الحج سے جو ہے ولایت کی ابتدا ہوئی، ولایت کی شروعات ہوئی، یا میں یوں کہوں کہ صوفیزم کی شروعات ہوئی۔ جو صوفیزم کا بنیاد ہے، جو صوفیزم کی شروعات ہے، وہ عید غدیر سے ہے۔ دا اوریجن آف صوفیزم از دا ڈے آف عید الغدیر۔ تو صوفیزم جتنا بھی بارگاہ ہے، جتنی بھی ولی اللہ کی اعظام کی بارگاہ ہے بزرگان دین کی، وہ جو ولایت ہے، ولی اللہ کا سلسلہ، وہ سلاسل وہ غدیر سے شروع ہوئے، غدیر سے چلے۔ اللہ رب العالمین کی آیت وہی نازل ہوئی جب اللہ کے رسول حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے حج کیا، حج کر کے جب آپ لوٹ رہے ہیں، آپ نے آپ کی ظاہری حیات میں پہلا اور آخری حج کیا۔ جب حج کا ارکان پورا کر کے آپ لوگ لوٹ رہے تھے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ، تو مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک ریگستان ہے، اس وقت تو سبھی صحرا تھا، ریگستان، تو وہاں پر خم نامی جگہ تھی جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، غدیر نام کی جگہ خم، وہاں پر آپ نے قیام کیا اور جبریل امین اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی لے کے آئے، جو کہ سورہ مائدہ کی 18 آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ کی جانب سے آپ کو پہنچایا گیا ہے۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچا، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں ہوگا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو وہاں پر جمع کیا۔ جو آگے چلے گئے تو ان کو واپس سے بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا۔ اب جب صحرا ہے، ریگستان ہے، وہاں پر کوئی ممبر نہیں خطبہ دینے کے لیے، تو حضور کو تو خطبہ دینا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو جتنے بھی اونٹ کے پالان تھے، جو اونٹ کے اوپر سواری ہوتی ہے، بستر جس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو پالان کہا جاتا ہے، وہ اونٹ کے پالان اتارے گئے اور ان اونٹ کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عہد لیا، کیا میں تمہاری جان و مال پہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جان و مال پہ حق رکھتے ہیں۔ اس طرح سے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، اور تمام صحابہ نے یہی فرمایا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے جان و مال پہ حق رکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اللہ میرا آقا ہے اور میں تمام مومنین کا، آپ سب کا آقا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے، تاج پوشی مولا امام علی علیہ السلام عطا ہوتی ہے، تاج ولایت عطا ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو مجمع میں سے بلا کر ممبر پہ بلایا جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ، اپنی دستار اتار کے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ باندھتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو تاج ولایت بھی کہا جاتا ہے، تاج پوشی مولا امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ آج کے دن ولایت کی شروعات ہوئی۔ اور جو تاج پوشی ہے، یہ وہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اسی طرح سے مولا امام علی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاج ولایت عطا فرمایا، تاج پوشی کروا کے تمام ولی اللہ، تمام بزرگان دین، جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا سردار بنایا، تمام ولیوں کا سردار مقرر کیا۔ جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں، اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام سید الاولیاء ہیں، تمام ولی کے سردار ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ سے ہی مولا علی علیہ السلام ہی عطا فرماتے ہیں ولایت۔ جتنے بھی ولی اللہ ہیں یہ سب فیض ہے غدیر کا، عید غدیر کا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا فیض ہے۔ جتنے بھی ولی اللہ کی بارگاہ ہیں، کائنات میں جتنے بھی ولی اللہ اعظام کی بارگاہ ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، قادریہ، کسی بھی سلسلے سے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگان دین ہو، یا کوئی پیر ہو، مرید ہو، اس کا آپ شجرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو پیری مریدی کا جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ جا کر مولا امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اگر اس شخص کا سلسلہ، اس ولی کا، اس پیر کا سلسلہ مولا علی سے نہ ملے تو وہ پیر نہیں، کیونکہ ولایت کی جو مہر ہے وہ مولا علی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، وہ مہر مولا علی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تاج پوشی ہو گئی، تاج ولایت عطا ہوئی،
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا تھا اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، کہ یعنی جس کا میں آقا اس کا یہ علی آقا۔ ہر حدیث کے ایک راوی ہوتے ہیں، دو راوی ہوتے ہیں کہ فلاں صحابہ اکرام سے روایت ہے، فلاں صحابہ اکرام نے فلاں صحابی سے روایت لی سنا، لیکن یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور تمام صحابہ اکرام اس کے گواہ ہیں، راوی ہیں، یہ وہ حدیث ہے۔ اور غریب نواز نے بھی ہند میں جو پیغام دیا تو سب سے پہلے ولایت علی کا اعلان فرمایا، ولایت علی کے ذریعے یہ پیغام عام کیا، دین کی تبلیغ فرمائی، اور جتنی بھی ولی اللہ کی بارگاہ ہیں، جتنی بھی بزرگان دین کی بارگاہ ہیں، جتنی بھی درگاہ ہیں، اس میں کوئی بھی محفل اسٹارٹ ہوتی ہے، محفل سما ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا قول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا قوالی سے ہوتا ہے۔ آپ نے سنی ہوگی، بہت ہی مشہور قوالی ہے یہ قوالی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اسی قوالی سے حضور کی بارگاہ میں بھی روزانہ جب آپ کو لائیو پہ حاضری کرائی میں نے کڑکے کے وقت، عمل معمول کے وقت، تو اسی قوالی سے ہی، اور جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں محفل کے یہاں پر، وہ سب قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث، اس قول کے سے شروعات ہوتی ہے، اس قوالی سے، جو کہ من کنت مولا ہے۔ اس قوالی کو آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے کافی نیٹ پہ، لیکن اس کی میں آپ کو آج تفسیر بتا رہا ہوں یہ قوالی کیا ہے۔ یہ حدیث پہ قوالی بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے 1.25 لاکھ راوی ہیں، 1.25 لاکھ کی موجودگی میں ہر حدیث یہ ہے، جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی صحابہ اکرام سے روایت ہے، کسی سے سنی، یہ وہ حدیث ہے جو سنائی گئی ہے۔ جس طرح سے نماز ہے، نماز کسی نے رسول اللہ کو پڑھتے دیکھا اور بتایا نہیں، رسول اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا اور سب نے نماز بجماعت ادا کی، روزے رکھنے کا حکم سب نے، حج کے ارکان ادا کیے۔ تو یہ جس طرح سے حکم ہے، جس طرح سے حضور نے سنایا ہے سب کو، اسی طرح سے یہ اعلان ولایت بھی رسول اللہ نے سب تک پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے یہ پیغام، اس کا ترجمہ ہے۔ تو آپ لوگ سمجھیے یہ جو ولایت کا دن ہے، اسی دن سے صوفیزم کی ابتدا ہوئی، اسی دن سے تو یہاں پر جتنے بھی ولی اللہ کی بارگاہ ہے، جتنے بھی درگاہیں ہیں، اس میں بڑی شان و شوکت سے یہ عید غدیر منایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عید غدیر کی جو محفل ہوگی اس دن بھی آپ لوگوں کو حاضری کرائیں گے، لائیو حاضری کرائیں گے اگر نیٹ ورک اچھا رہا، ورنہ آپ کو ویڈیو بنا کر ہم اپلوڈ کریں گے۔ عید غدیر کے دن جو محفل ہوتی ہے بارگاہ میں، عید غدیر کس طرح سے منایا جاتا ہے شان و شوکت سے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ جتنی بھی ولایت ولی اللہ کی بارگاہ ہیں اور ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ صوفیزم کا صوفی سلسلہ شروع ہوا ہے، صوفی سلاسل ہیں، یہ اس کی ابتدا ہی غدیر سے ہوئی ہے ولایت کی۔ تو بڑا مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، تو آپ لوگ بھی اس عید غدیر کا دن اپنے گھر میں منائیں بہت ہی شان و شوکت سے، اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بھی سب کے لیے دعا گو ہیں۔ مولا پنجت الپاک کے صدقے، اس تاج پوشی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے، غریب نواز آپ سب کو شاد و آباد رکھیں، آپ سب کے گھر میں خوب برکتیں نعمتیں عطا فرمائیں، سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائیں زندگی میں، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ اور اسی دن بس میں آپ ویڈیو مکمل کرتا ہوں، اور اسی دن جو ہے دین بھی مکمل ہوا، جس طرح سے جس وقت یہ اعلان ولایت ہوا اور دین کے اندر توحید پہنچ گئی، نبوت رسالت پہنچ گئی، اور یہ امامت اور ولایت کا اعلان ہو گیا، یعنی ولایت پہنچ گئی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے سند دے دی، جبکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا، نماز کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا، حج کر کے ہی آ رہے تھے تمام صحابہ، لیکن ابھی بھی دین مکمل ہونے کی سند نہیں ملی تھی۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، اس ولایت کو جاری کیا گیا کہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، یہاں سے ولایت کا دروازہ کھل رہا ہے، اور ولایت کی شروعات ہوئی تاکہ دین کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ توحید ہے، نبوت ہے اور ولایت ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے تو دین میں ہے، اور دین مکمل ہوا۔
یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم نعمتی، کہ اللہ راضی ہو گیا اور تمام نعمت تمام امت پہ تمام کر دی۔ اللہ اس دین سے راضی ہوا اور آج کے دن دین مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں تمام کر دی، کہ نعمت عظمیٰ اللہ رب العالمین نے سب کو عطا فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دن دین مکمل ہوا 18 ذی الحج، تو یہ وہ عید ہے جس دن دین مکمل ہو گیا۔ ہم جو عید الفطر مناتے ہیں وہ خوشی کا دن، بے شک وہ روزے مکمل ہونے پہ ہے۔ جو ہم 8-10 ذی الحج کو جو عید مناتے ہیں عید الاضحیٰ، وہ حج مکمل ہونے پہ ہے۔ یہاں پر حج بھی سمٹ کے آ گیا، یہاں پر رمضان کے روزے بھی سمٹ کے آ گئے، یہاں پہ توحید بھی مکمل ہو گئی، یہاں پر نبوت بھی، رسالت کا بھی پیغام عام ہو گیا، یہاں پر ولایت کا بھی پیغام امت تک پہنچ گیا، تو دین مکمل ہوا۔ سند مل گئی اللہ کی جانب سے کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تمام نعمت تم تک تمام کر دی گئی ہے اور دین مکمل ہوا، دین اسلام۔ تو آپ لوگ کو مولا سلامت رکھیں، سب کو اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں، آپ لوگ بارگاہ میں بھی حاضری کریں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ یہ آپ لوگوں کی ایک خدمت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک عام ہوا۔ اس خدمت کو ضرور کریں، لوگوں تک یہ پیغام عام کریں۔ سب کو مولا سلامت و آباد رکھیں، اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں، مولا سب کو خوش آباد رکھیں، کرم شامل حال فرمائے مولا۔ آپ بارگاہ میں حاضری کریں حضور کی۔ سبحان اللہ العظیم۔ مولا غریب نواز نگاہ کرم نگاہ خاص فرمائیے۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غمِ جام تیرے مستوں کو، اور تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ تیرے گدا ہیں گناہ گار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ سبھی پہ تیرا فیض عام یا خواجہ۔ کرم شامل حال فرمائیے مولا، مشکلیں آسان فرمائیے، کرم کرم کہ تم آلِ رسول ہو خواجہ، یہ التجائے غریبہ قبول ہو خواجہ۔ میرے معین میرے مشکل کشا غریب نواز، ہر ایک حال میں حاجت رواں غریب نواز، تمام نور سے سرتا بپا غریب نواز، اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں، ملا نہ کوئی تم سا دوسرا غریب نواز۔ کرم فرمائی حضور آپ کے شہدائی، آپ کے چاہنے والوں کی سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائی اپنی بارگاہ میں۔ جتنی بھی عرضیاں دعاؤں کی درخواست اس غلامان غلام کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کہا، ان سب کی عرضیاں فریاد کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، سب کو قبول و مقبول فرمائیے، سب پہ اپنا فیض یوں ہی جاری و ساری رکھیے مولا، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے مولا۔ علی مشکل کشا آپ کے جد امجد کی تاج پوشی مولا امام علی علیہ السلام، تاج ولایت کا صدقہ عطا فرمائیے حضور، کرم کرم فرمائیے مولا، نگاہ کرم فرمائیے۔ بگردبے بلا افتاد آمیاں مصطفیٰ دستے، ببہر غم گرفتارم علی مرتضیٰ دستے، زہ والے شب مہراج دانستم ید اللہ چرل دستم نگیر یا علی بہر خدا دستے۔ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے نعمتیں بخش دیجیے مولا، بخش عالم آپ کا دربار ہے، ہو کرم لطف حاضرینوں پر، ہے لقب آپ کا عطائے رسول، طریقہ ہے کریمی کا مولا، نبھانا اپنے چاکر کو غریب نواز۔ سبحان اللہ العظیم۔ مولا غلاموں کی حاضری کو قبول بارگاہ فرمائیے، سب کو اپنے دامن پاک کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھیے حضور۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح لا علی لا سیف لا ذوالفقار۔ سبحان اللہ۔ تمہارے جیسا زمانے میں کوئی شاہ نہیں، اور گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں، گدا سے کہہ دو نہ دستے طلب دراز کرے، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر۔ مولا لاج رکھنے والے ہیں، مولا کرم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا غریب نواز سب کو سلامت و آباد رکھیں، سب کی حاضری قبول و مقبول عطا فرمائیں، اپنی بارگاہ میں حضور سب کو اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں۔ حضور کی بارگاہ میں آپ سبھی کے لیے دعا گو ہیں، مولا سب کو خوشیوں کے ساتھ
اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں، اور آپ سب کو پہلے ہی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عید غدیر کے دن حضور کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کرائیں گے۔ 17 ذی الحج کے دن رات کو شب میں بھی حضور کی بارگاہ میں یہاں پر پروگرام ہوگا، اس میں بھی آپ کو حاضری کرائیں گے، اور 18 ذی الحج کو جو محفل ہوئے گی عصر مغرب کے بیچ میں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو حاضری کرائیں گے۔ اگر نیٹ ورک صحیح نہیں رہا تو انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو آپ لوگ حاضری کریے گا۔ مولا غریب نواز سب کی حاضری قبول و مقبول عطا فرمائے، مولا علی مشکل کشا کا صدقہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ عید غدیر کے اندر لنگر میں نظر و نیاز میں شرکت کرتے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے عید غدیر کے دن موقع پہ اندر بارگاہ میں غلاف نیمہ پیش کرنے کو کہا، مولا غریب نواز سب کی حاضری قبول و مقبول عطا فرمائے، سب کے چادر پھول کے نظر و نیاز کو، سب کے لنگر کے نظر و نیاز کو قبول بارگاہ فرمائے، سب کی خدمتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، سب کے تحفوں کو اور معروف کو قبول بارگاہ عطا فرمائے۔ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، مولا یا علی مدد۔